सामाईन, आज की इस वीडियो में इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी की इस वीडियो का जायज़ा लेकर उनकी जहालत व हिमाकत को एक बार फिर आप हजरात के सामने पेश करने वाला हूं, क्योंकि इनका दावा है कि मेरी इस वीडियो का जवाब देने चले हैं, मगर हालत यह है इनकी कि मैंने अपनी वीडियो में जो बातें तमहीदी तौर पर पेश की उस पर भी लबकुशाई की हिम्मत जनाब इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी जुटा न सके और उस पर कुछ भी नहीं बोला, बल्कि चुपचाप खामोशी से राजदाना तरीके से हज़म कर गए उन बातों को और हस्बे फितरत असल मसला और असल बहस को छोड़कर फतावा रशीदिया के फतवे को लेकर बैठ गए और कभी इधर भागे कभी उधर भागे। लेकिन मैंने जिन बातों पर खुसूसी तवज्जो दिलाई या इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने जिस वीडियो के जवाब में वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में जो असल जुमला था उस पर तो कुछ इम्तियाज़ पनामवी ने बोला ही नहीं, जैसा कि पिछली वीडियो में वाज़ेह किया जा चुका है। लेकिन अब जबकि एक और वीडियो इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने बनाई है जवाब के नाम पर, तो अब तो वाज़ेह तरीक़े से असल जुमले पर और असल मसले पर इनको बात करना चाहिए था, मगर हस्बे साबिक़ अब भी असल जुमले पर बात करने के बजाय एक बार फिर इधर भागे उधर भागे, भाग दौड़ खूब मचाया और किसी भी तरह देवबंदियों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की नाकाम कोशिश इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने की है। मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम देवबंदियों से कहता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोग जाकर देखें और इम्तियाज़ पनामवी की ये वीडियो देखें और बताएं कि मेरी वीडियो का इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने जवाब दिया है या आप देवबंदियों को सिर्फ उल्लू बनाया है। और अगर आप चाहें तो इम्तियाज़ पनामवी की इससे पहले वाली ये वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि सारा मामला आपके सामने शीशे की तरह साफ़ हो, शफ़ाफ़ हो, वाज़ेह तौर पर सारे मामलात आ जाएं और आपके लिए सही और गलत का फ़ैसला करना आसान हो जाए। बहरहाल चलें इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी की वीडियो में है क्या, उस तरफ चलते हैं और जवाब के नाम पर एक बार फिर कैसे इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने अपने देवबंदी भाइयों और बहनों को कैसे चूना लगाया है ये जानते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। तो सामाईन, सबसे पहले पेश है आपके सामने इम्तियाज़ पनामवी की ये वीडियो, देखें ये क्या कह रहे हैं। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पनामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें साबित किया था कि बरेलवी किस तरीके से झूठ बोल करके हज़रत अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक झूठी बात मंसूब कर रहे हैं। बरेलवी उलमाए देवबंद की तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि नौज़ बिल्लाह उलमाए देवबंद अल्लाह पाक को झूठा मानते हैं, जबकि इस सरासर बहतान है, इल्ज़ाम है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि सामाईन, आपको ताज्जुब होगा कि ख़ुद इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी वहाबी यहाँ सियाह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये मामला जिस वीडियो से शुरू हुआ था उस वीडियो में हरगिज़ भी ऐसा नहीं कहा गया है जैसा कि इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने अभी कहा है, बल्कि आप खुद सुने कि उस वीडियो में कहा क्या गया था और ये कह क्या रहे हैं। पहले अल्लाह झूठ बोल सकता है, किसने लिखा? तो बोल रहे हैं यहाँ पर फतवा रशीदिया। सामाईन, इन्होंने ये कहा कि फतावा रशीदिया में है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, जैसा कि आपने सुना, मगर इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी जानबूझकर हम सुन्नियों पर बहतान लगाते हुए ये झूठ बोलते हैं कि उलमाए देवबंद अल्लाह पाक को झूठा मानते हैं। हालांकि सच क्या है आप सुन चुके हैं। सामाईन, सोचिए कि ये वहाबी देवबंदी इम्तियाज़ पनामवी झूठ क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ देवबंदियों को धोखा देने के लिए और अपने अकाबिर की फैलाई हुई ग़िलाज़त को धोने की नाकाम कोशिश के लिए, वरना ये सच बोलते अगर हक़ बयानी करनी इन्हें होती तो। मगर ये जनाब अपने झूठे और बातिल धर्म देवबंदियत की तरह बार बार झूठ बोल रहे हैं। दरअसल बात वही है जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। सुने क्या बताया था, जिसको ये इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी बड़ी राजदारी से हज़म कर गए और इस पर कुछ भी नहीं बोला। देखें झूठ और देवबंदियों में कैसा मजबूत रिश्ता है। जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी, आप देवबंदियों का हाल कैसा है, बल्कि यूँ कहें कि झूठ से आप देवबंदियों का चोली दामन का कैसा रिश्ता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए ये किताब सोहबत बाओलिया और इसके सफ़ा नंबर 129 पर आपके शेखुल हदीस ज़करिया कांधलवी देवबंदी बयान करते हैं, बल्कि ऐलान करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि हम लोगों का हाल ये हो गया है
کہ جب تک گفتگو میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو ہمیں لطف نہیں آتا۔ سامعین، اس بات کی تصدیق ایک بار پھر امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی نے کر دی کہ بنا جھوٹ بولے گفتگو میں دیوبندیوں کو لطف ہی نہیں آتا ہے۔ مگر تعجب تو اس بات پر ہے سامعین کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ خود اور الزام لگاتے ہیں ہم سنیوں پر کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر، اب آگے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا اپلوڈ ہونے کے بعد کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، جاہل مذہب یعنی کہ بریلوی مذہب کے خطیب جو کہ جناب حافظ علی اصغر صاحب سے منہ چھپائے پھر رہا ہے، اس نے میرے ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بریلویوں کی طرف سے میرے پاس پہنچا ہے۔ میں تو ویسے اس خطی کا جواب دیتا نہیں، یہ خود بھاگا ہوا، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ اس لفظ امکان کذب جو فتاوی رشیدیہ کے اندر آیا ہوا ہے اس کی مکمل وضاحت فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے اور بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں تو ان کی کتابوں سے کچھ وضاحت کر دی جائے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے اور ان کا جھوٹ سب کے سامنے آشکار ہو سکے۔ جناب امتیاز پناہوی، بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، یہ کس نے کہا؟ علامہ فاروق رضوی صاحب نے۔ یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں یا کسی دوسرے کی بات نقل کر رہے ہیں، اس کا عطا پتہ آپ کے اس شارٹ ویڈیو سے نہیں چل سکا۔ ایسے ہی موقع پر بلکہ آپ لوگوں کی ایسی اوچھی حرکت کی وجہ سے آپ کے ٹیلی ویژن کے ڈانسر طارق مسعود نے کیا کہا تھا امتیاز پناہوی دیوبندی وہابی، آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ دیکھیں اور سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے۔ شارٹ کلپ سن کے کبھی کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم مت کریں۔ آپ کو کیا پتا کہ پیچھے آگے کیا بات چل رہی تھی؟ تو علامہ فاروق رضوی صاحب کی بات کا جواب تو ہو گیا، مگر جاہل کون ہے یہ تو آگے اسی ویڈیو میں بھی واضح ہو جائے گا۔ البتہ دیوبندی کفر کے گڑھے میں لڑکے ہوئے اپنے جس مولوی کو حکیم الامت، مجدد ملت اور بھی جانے کیا کیا کہتے ہیں، ارے وہی اشرف علی تھانوی جو پیشاب سے نہاتے تھے، ان کا حال کیا تھا یہ ملاحظہ فرمائے انہی کی زبانی۔ یہ ہے کتاب اشرف السوانح اور اس کے صفحہ نمبر 69 پر اشرف علی تھانوی خود اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ رہا جاہل ہونا، اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں یعنی اشرف علی تھانوی جاہل بلکہ اجہل ہوں۔ سامعین، جاہل اور اجہل میں فرق کیا ہے یہ دیوبندیوں کے گھری کی کتاب سے ثابت کر چکا ہوں اپنی کسی دوسری ویڈیو میں۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے، اور اجہل اسے کہتے ہیں کہ جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔ مطلب اشرف علی تھانوی نے جو اپنے جاہل و اجہل ہونے کا اقرار کیا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے دبے لفظوں سے یہ اقرار اور اعلان کر دیا کہ اس نے یعنی اشرف علی تھانوی نے اپنی اور دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیا تھا۔ اب کہیے جناب امتیاز پناہوی، میں نے جو کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب، اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اور امتیاز پناہوی دیوبندی وہابی، رہی بات لنگڑا بواسیری علی اصغر سے بقول آپ کے منہ چھپانے کی، تو خود آپ کا یہ لنگڑا علی اصغر بواسیری مجھ سے منہ چھپائے بھاگ رہا ہے کئی مہینے سے۔ آپ کے لنگڑا بواسیری علی اصغر کی غیرت کا پانی تو اس کے بواسیر سے میری ویڈیوز اور میں نے جو زبردست طریقے سے اس کا آپریشن کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے بواسیر سے اس کی غیرت کا پانی دھیرے دھیرے رس رس کر بہہ چکا ہے۔ اور یہ بات یا تو آپ کو معلوم نہیں ہے یا معلوم تو ہے، مگر جان بوجھ کر آپ دیوبندیوں کو دھوکہ دے کر انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حقیقت کا علم نہ ہو تو امتیاز پناہوی دیوبندی وہابی پہلے صحیح بات معلوم کر لیا کریں، پھر منہ کھولا کریں تاکہ اس طرح آپ کی ذلت نہ ہو۔ اور امتیاز پناہوی دیوبندی، پچھلے 1.5 سال سے تو آپ خود مجھ سے منہ چھپائے پھر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اکثر ویڈیوز آپ کی ویڈیوز کے رد میں ہے، مگر آپ کے اندر کی غیرت ایسی سوکھ چکی ہے بلکہ ایسا مر چکی ہے کہ آج تک بقول آپ کے ہی آپ منہ چھپائے بے غیرتی کی زندگی شان سے جی رہے ہیں، اور آپ ہی کی طرح آپ کا وہ لنگڑا بواسیری علی اصغر بھی ذلت کی زندگی مزے سے جی رہا ہے، لیکن الٹا ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ ایسی بے غیرتی؟ اور امتیاز پناہوی، آپ تو میری اس ویڈیو سے بھی منہ چھپائے بیٹھے تھے، مگر کمال کے ہیں ہمارے سنی حضرات کہ ہماری ویڈیوز بھیج بھیج کر آپ کی نیندیں بھی حرام کرتے ہیں اور آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ چاروں ناچار میری ویڈیو کا جواب دینے تو آ گئے، مگر کیسے اپنی اور دیوبندیت کی پلید مٹی کو مزید پلید کیا ہے
یہ بھی آپ کو احساس ہو جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی تھی، لیکن مستقبل کی بات رہ گئی تھی۔ آج میں واضح کر دیتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کا یہ واضح عقیدہ ہے اور قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ماضی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ حال میں، اور نہ کبھی مستقبل میں۔ اللہ کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا تو کفر ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کی شان میں ادنا سی تنقیص بھی کفر ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں جھوٹا مانے، ایسا شخص یقیناً قطعاً کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر وہی چالاکی، امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، آپ ماضی حال مستقبل تو کہہ کر نکل گئے، مگر فتاوی رشیدیہ کے جس عبارت کو لے کر بات چلی تھی اور بڑھی ہے، اس کا مطلب اور اس کی وضاحت آپ نے پھر اس ویڈیو میں نہیں کی۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ماضی حال مستقبل کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں، بلکہ ایک بار پھر میری ویڈیو کا وہ حصہ سن لیں کہ میں نے کیا کہا تھا آپ سے۔ اب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، آپ کو چاہیے تھا کہ اس عبارت کو اور بھی آسان لفظوں میں آپ واضح کرتے اور واضح کرنے کے بعد ثابت کرتے کہ جس عبارت کو انڈر لائن کیا گیا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا ہے جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ مگر امتیاز پلاموی، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیا گیا تو پھر بات وہی ہوگی جو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے، اور پھر آپ دیوبندیوں کو بیوقوف نہیں بنا پائیں گے۔ لہٰذا امتیاز پلاموی، اب آپ کو اس ویڈیو میں جو کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ فتاوی رشیدیہ کے اس انڈر لائن عبارت سے وہ مطلب، یعنی خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ مطلب نکلتا ہے یا نہیں، یہ بتائیں، اور یہی بتانا تھا آپ کو، لیکن آپ نے یہ وضاحت ایک بار پھر نہیں کی۔ لیکن دروغ گورا حافظہ نباشت کے تحت آپ ہی کے چینل پر اپلوڈ یہ ویڈیو تو آپ کو یاد ہوگی، یاد ہے نا؟ یا بھول گئے؟ بھول ہی چکے ہیں؟ یقین نہیں تو اس ویڈیو کا وہ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے خود یہی بات اور یہی مطلب بیان کیا ہے، جس کا مطلب آپ بتانے سے بھاگے پھر رہے ہیں۔ لیجئے سنیے اور اپنا سر دھنیے کہ آپ کیا کہہ چکے ہیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں جو امکان کذب کی بات لکھی ہے، جس کا اپنی اردو زبان میں یا ہماری زبان میں، ہمارے سماج کی زبان میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیا اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امکان کذب ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اگر اسے اپنی زبان میں، اپنے سماج کی زبان میں بولیں گے تو مفہوم ہوگا کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف ایسی نسبت کرنا ایک گستاخی کا جملہ معلوم ہوتا ہے۔ جب عوام کے سامنے ایسی بات کہی جائے گی تو عوام گمراہ ہوگی، اسی لیے عوام کے سامنے ایسی باتیں کہنے سے روکا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن لیا سامعین آپ نے، خود امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے فتاوی رشیدیہ کے فتوے کی وضاحت کر دی کہ اس کا مطلب اپنی زبان اور اردو زبان میں وہی ہوتا ہے جو کہ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے۔ تو پھر امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی، جب یہی بات جو کہ آپ کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی کے فتوے میں ہے، وہی بات انہوں نے کہہ دی، تو پھر یوں آپ کا واویلا مچانا اور جھوٹ الزام چلانا اور جوابی ویڈیو بنانا دیوبندیوں کو دھوکہ دینا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دیکھا آپ نے سامعین، جو بات اس ویڈیو میں بتائی گئی تھی فتاوی رشیدیہ میں وہی بات موجود ہے، جیسا کہ خود امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے واضح کر دیا۔ دیوبندیوں، غور کرو اور سوچو کہ کیسے تمہارے یہ یوٹیوبر مولوی مفتی لوگ بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور تمہارے ایمان و عقیدے بشرطے کہ ہو اس کے ساتھ کھلواڑ کر کے ویوز بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو باتیں امتیاز پلاموی نے آگے کی ہیں ان کا بھی جواب دیتا، مگر جب ہمارا مقصد ہی پورا ہو گیا اور جہاں سے بات چلی تھی وہ بات جب درست ثابت ہو ہی گئی تو پھر مزید بات بڑھانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ باتوں کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ہیپ بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے دیوبندیوں کے مکروہ چہرے سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔